अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमारे पिछले एपिसोड को बहुत सारा प्यार करने के लिए और नेक्स्ट एपिसोड की रिक्वायरमेंट करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। ये नेक्स्ट एपिसोड आपको दी जा रही है एक टारगेट के साथ कि हमारी यूट्यूब एपिसोड के नीचे आपके एटलीस्ट 20 कमेंट्स और 20 लाइक्स होने चाहिए, जिसकी बेस पे न्यू एपिसोड आएगी। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग हमारी एपिसोड पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी, साथ साथ अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे। ज़रूर बताएंगे कि आपको अभी तक का नावल कैसा लग रहा है, फर्दर आपको क्या लगता है कि नावल में आगे क्या होगा। तो अपनी अजम्पशंस भी बताया करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तब तक हम चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ जिसका आपको काफ़ी इंतज़ार था। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एपिसोड। एपिसोड नंबर 48 पार्ट 1 ऑफ खारे ज़िंदगी, तहरीर आयश मलिक। वो बेड पर एक तरफ बैठी थी, कमरे को देख रही थी जो कभी इसके माँ के इस्तेमाल में था। कमरे में हर चीज़ नफासत से रखी हुई थी, मगर इसे वहाँ कोई तस्वीर नज़र नहीं आई। इसकी माँ तो अपने और डैड के कमरे में कई तस्वीरें रखती थी, तो यहाँ क्यों कोई तस्वीर नहीं थी? यकीनन वो तस्वीरें वहाँ से हटा दी गई थीं। इसे कुछ ही देर गुजरी थी जब कमरे में कोई दाखिल हुआ। इसने सामने देखा तो एक बड़ी उम्र की खातून कमरे में दाखिल हुई। इन्हें कमरे में आते देख वो उठ खड़ी हुई। आबी, इनके लबों से करीब पहुंचने पर ये अल्फाज अदा हुआ। फिर आबी? कि सब लोग इसे आबी क्यों कह रहे हैं? वह सोच में पड़ गई। वह बुज़ुर्ग खातून इसे देखकर यकीनन खुश और हैरान थी। वो खातून जो कोई भी थी, सफ़ेद लिबास में थी, सर पर नफासत से दुपट्टा लिए हुए थी। वह नफीस और मोतबर लग रही थी। उन्होंने इसे देखते ही आंखों में आंसू भर लिए और एक एक कदम उठाते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगीं। आंखों में चमकते आंसुओं के साथ वो उम्मीद को देख रही थी, जैसे यकीन करना चाह रही हों कि वह सामने खड़ी है। उम्मीद को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रद्द अमल दे, इसीलिए वो बस खड़ी इन्हें देखती थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। मैं उम्मीद हूँ। इनके लबों से आबी की सरगोशी सुनकर इसने वाज़िया किया। नहीं, तुम मेरी सोम की आबी हो, मेरी आबी हो। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं। उम्मीद थोड़े हिचकिचाते हुए एक कदम इनकी तरफ बढ़ी। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर उम्मीद को अपने गले लगा लिया। वो यकदम रो पड़ी। इनके रोने पर उम्मीद गड़बड़ाकर इनसे अलग हुई। आप ठीक हैं? कुछ लम्हों बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। तुम्हें देख लिया, अब ठीक हूँ। अब ही तो ठीक हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? हाँ? उम्मीद को इनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो खामोश रही। वो उम्मीद का हाथ पकड़कर इसे चूमते हुए बेड की तरफ बढ़ी, जैसे उम्मीद कोई इनका ख्वाब हो और इन्हें यकीन ना आ रहा हो। आप बड़ी भी हैं? उम्मीद ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, मैं बड़ी भी हूँ। उम्मीद को आज़र शाह ने सब के बारे में बताया था, इसलिए वो थोड़ा बहुत सब कुछ जान चुकी थी। आज़र शाह के बाद वो इस घर के दूसरे फ़र्द से मिल रही थी। बीजान भी इसे पसंद आई थी। इनकी शफ़क़त भरी ममता, ये सब इसने कहाँ सोचा था। वो भी 3 साल की तन्हा मुसाफत काटने के बाद। वो इस बार थोड़ा आगे बढ़कर ख़ुद से इनके गले लग गई। वो कमरे में टहल रहा था। 1 घंटा कबल इसे खबर मिल गई थी कि वो लड़की इसके घर आ चुकी है। वो आज घर देर से आना चाहता था, मगर वक्त से पहले ही घर आ गया था। क्यों? एक अजीब सी बेचैनी ने इसे घेर रखा था। क्यों इसे इतना फ़र्क पड़ रहा था? आखिर वो तो इसे जानती तक नहीं होगी। शायद आखिरी बार इसे इसके कॉलेज में देखा था दानियाल ने, और आज वो एक बार फिर इसके सामने होगी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब इसके साथ क्या हुआ है। अजीब सी बेचैनी, गुस्सा, बेकरारी इसमें भर गई थी। क्या वो इसके बारे में जानती होगी? इसने खींचकर अपनी टाई उतारी। क्या तुम जानती होगी कि कोई तुमसे नफ़रत करता है? कोई
بلکہ اس گھر کے شاید سارے لوگ، یا شاید کچھ باقیوں کا پتہ نہیں، مگر میں اس لڑکی کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ یہ بات نہ میں خود بھولوں گا نہ تمہیں بھولنے دوں گا۔ اس نے خود کو بار بار دہرایا۔ تو آج ہی وہ دن ہے جس میں تمہارا مجھ سے سامنا ہوگا۔ چلو ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، مگر یاد رکھنا میں ہر وہ کام کروں گا جس سے تم خود اپنی ماں کی طرح اس گھر سے بھاگ جاؤ گی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ عزم کیوں کیا ہے، مگر اس عزم نے اس کی بے قراری کو جیسے کچھ کم کر دیا تھا۔ سر جھٹک کر وہ تازہ دم ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ 1 گھنٹہ بی جان اس کے پاس رہی تھی۔ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی تھیں، جن کے جواب وہ بس 1-2 لفظ میں دے کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اس کے ماں باپ کے علاوہ کوئی اس کے لیے اتنی محبت، اتنا خلوص دکھائے گا، امید کو یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بی جان نے اسے آرام کرنے کو کہا تھا اور نماز پڑھنے چلی گئی تھی۔ سفر کی تھکاوٹ اتنی تھی کہ اسے کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی۔ رات کے 8:45 بج رہے تھے جب اس کی نیند مسلسل دستک دینے پر کھل گئی۔ اجازت ملنے پر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی اٹھ جائیں، ڈنر کا وقت ہونے والا ہے۔ بی جان نے کہا ہے کہ آپ کو اٹھا دوں، میں 3 بار آ چکی ہوں، مگر آپ سو رہی تھیں۔ 15 منٹ بعد سب لوگ ڈنر پر آ جائیں گے، آپ بھی پلیز جلدی آ جائیں۔ امید بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بال جو کندھوں پر بکھر چکے تھے انہیں سنوار کر پیچھے کر دیا۔ اوہ، میں تو بتانا بھول گئی، آپ کی ڈریس میں نے استری کر کے تیار کر دی ہے، دوسرے کمرے میں ہے، بس ابھی لے کر آتی ہوں۔ صاحب جی نے کہا ہے کہ کل تک آپ کا سارا سامان آ جائے گا۔ ابھی کے لیے بی جان نے آپ کے لیے یہ سوٹ بھیجا ہے، یہ آپ پہن کر تیار ہو جائیں۔ وہ مسلسل بولتی رہی، مگر امید نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر کہا، شکریہ، ڈنر کا وقت کیا ہے؟ اس نے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی 9 بجے، اور اب بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ 10 منٹ؟ جی بی بی جی، یہاں سب لوگ پورے 9 بجے ڈنر پر آ جاتے ہیں۔ اس گھر کا اصول ہے کہ ناشتے اور رات کا کھانا سب اکٹھا کھاتے ہیں۔ میں بھی نہ کہاں آپ کو باتوں میں لگا دیا، میں آپ کی ڈریس لاتی ہوں، آپ کپڑے بدل کر تیار ہو جائیں۔ نہیں، میں اس ڈریس میں کمفرٹیبل ہوں۔ امید نے اپنی ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ویٹ کریں، میں بس فریش ہو کر آتی ہوں۔ جی بی بی، میں یہاں ہی ہوں، آپ آ جائیں۔ بی جان نے کہا ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر آؤں۔ امید اس بات میں سر ہلا کر واش روم میں چلی گئی۔ 3 سال باہر رہ کر اور اپنے اندر ایک نیا روپ لے کر وہ آج پہلی بار اپنی ماں کے خاندان کے سامنے آئی تھی۔ یہ لوگ جن کے بارے میں ساری زندگی اس نے نہ کچھ سنا تھا نہ کچھ جانا تھا، آج وہ ان کے بیچ کھڑی تھی۔ اس نے سادہ مگر خوبصورت لباس پہنا تھا۔ امید نے جب سے شاپس کھولی تھیں اس کی ڈریسنگ سٹائل کچھ پروفیشنل سی ہو گئی تھی۔ اس وقت پہنے ہوئے پینٹ اور شرٹ اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے ملازمہ کی رہنمائی میں اس ایریا کی طرف بڑھی جہاں سب گھر والے رات کے کھانے کے لیے جمع تھے۔ یہ پیلس واقعی اپنی خوبصورتی اور دلکشی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ قدموں کی آہٹ پر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ اس کی بھی نظروں نے سب کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ چہرہ نیا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کون تھی اور اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی؟ شہریار شاہ اور وارث شاہ کے چہروں پر پریشانی اتری تھی۔ وہ بھی ایک نئے کمسن مگر معصوم چہرے سے انجان تھے۔ وہاں کے ملازم جو امید کی موجودگی اور شناخت سے آگاہ ہو چکے تھے، اس کے وہاں آنے اور گھر والوں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب محسوس کر رہے تھے۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ سب کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ امید بھی
اتنے سارے نئے چہروں کو دیکھ کر خود کو پریشان محسوس کر رہی تھی، مگر خود کو کنفیوز ظاہر نہ کرتے ہوئے اپنی بے چینی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے یہ بات نوٹس کی تھی کہ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کی موجودگی کا اثر فوراً محسوس کیا گیا تھا۔ سب کی نظریں تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف اٹھیں۔ ان آنکھوں میں سوالات تھے، حیرانی تھی، الجھن تھی۔ کیا وہ لوگ اس کے یہاں ہونے سے بے خبر تھے؟ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سب کزنز اسے مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ آنکھوں میں اتری ستائش کو پہچاننا کتنا مشکل تھا اس کے لیے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ پچھلے 3 سالوں نے اس کی شخصیت کو گہرا بنا دیا تھا۔ یہ چیز اسے اور بھی منفرد بنا رہی تھی۔ بی جان کے کھڑے ہو کر بائیں طرف اشارہ کرنے پر وہ قدم بڑھاتی ہوئی میز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر نظر اس کے پیچھے تھی۔ بی جان نے پاس پہنچتے ہی اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ سب کو اس خالی کرسی کا مطلب اب سمجھ آیا تھا۔ وہ لوگ 7 منٹ سے کھانا روک کر بیٹھے تھے۔ یقیناً ایک خالی کرسی کا اضافہ ہوا تھا تو اس فرد کا بھی وہاں ہونا لازم تھا۔ آذر شاہ بھی کھڑے ہوئے۔ یہاں آؤ آبدار بیٹا۔ امید کو بار بار خود کو آبدار سننا عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ کچھ بولنے کے بجائے ان کی طرف بڑھ گئی۔ اس سب کے دوران کسی نے ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا تو وہ دانیال شاہ تھا، جو ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بند کیے ٹیبل پر رکھے مسلسل سامنے پانی کے بھرے گلاس پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ ضبط کے کن مراحل سے وہ گزر رہا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ سالوں بعد آج وہ لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب وہ یہاں آ گئی تھی۔ وہ کب تک اس کو اگنور کر سکتا تھا؟ وہ لڑکی اب اس کے ڈیڈ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ نہیں رہا تھا، مگر اس کی حسیات کافی تیز تھیں۔ اس کے ڈیڈ نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ آپ سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے جس کا انتظار کرتے ہوئے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا گیا۔ اسے اپنے ڈیڈ کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ تو آپ سب ان سے ملیے، یہ ہے سوم کی بیٹی آبدار، اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ سوم کے ذکر پر دانیال کی آنکھیں ایک بار پھر سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ خود پر ضبط کھونے لگا تھا۔ آذر شاہ کے الفاظ سن کر سب کو جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ شہریار شاہ اور وارث شاہ نے بے یقینی سے پہلے اپنے بڑے بھائی آذر شاہ کو دیکھا اور پھر ان کے ساتھ کھڑی اپنی بھانجی کو۔ وارث شاہ نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولنے چاہے ہی تھے کہ آذر شاہ نے انہیں ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ماضی میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا اور کس وجہ سے ہوا، سب لوگ اس کو بھول جائیں۔ آج کے بعد میں ایسی بات کسی سے نہ سنوں۔ اور جس نے ہماری نافرمانی کی تو اس گھر کے سب سے بڑے ہونے کے ناطے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے درمیان دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ ہم اسے اس پیلس سے اور بزنس سے حصہ دے کر اپنی راہیں اس سے الگ کر لیں گے۔ ان کا واضح اشارہ اپنے بھائیوں اور ان کی فیملیز کی طرف تھا۔ یہ بات سنتے ہی وہاں ہر فرد ایک بار پھر شوک ہو گیا تھا۔ آذر شاہ شاہزر شاہ کے جانے کے بعد بہت سخت مزاج کے ہو چکے تھے، یہ سب کو پتہ تھا، مگر وہ اتنا سخت فیصلہ بھی کریں گے یہ کسی کو گمان نہ تھا۔ نور بیگم نے اپنی دیورانیوں کو دیکھا۔ وہ اس کل کی آنے والی لڑکی کی وجہ سے اپنا خاندان کبھی تقسیم نہیں ہونے دے سکتی تھیں۔ انہیں ایک بار پھر شدت سے سوم اور اس کی بیٹی سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنے آپ پر ضبط کیے بیٹھی تھیں، بس وہی جانتی تھیں۔ اپنے شوہر کے خلاف وہ کبھی نہیں جا سکتی تھیں، مگر اس لڑکی کو وہ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرنے والی تھیں۔ اب جس کو آبدار کے یہاں ہونے پر اعتراض ہے وہ بتا سکتا ہے۔ آذر شاہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولے،
امید کو ان کے الفاظ کی سمجھ تو نہیں آئی، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ باقی لوگ اس کے یہاں آنے سے نہ صرف انجان ہیں بلکہ شاید ناخوش بھی ہیں۔ کسی کے کچھ بھی نہ بولنے پر آذر شاہ نے امید کو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ بیٹھیں بیٹا، کھانا شروع کریں سب۔ بی جان کے اشارے پر امید بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کھانا بالکل خاموشی سے کھایا گیا، صرف چھری کانٹے اور چمچ کی آواز گونج رہی تھی۔ امید نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹینسڈ ماحول میں انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ وہ سب کی نظریں بار بار خود پر اٹھتی محسوس کر رہی تھی، سوائے اس کے سامنے بیٹھے ایک شخص کے جو نظریں جھکائے صرف کھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ امید کو پتہ نہیں کیوں مگر اپنی نظر اس شخص کی طرف بار بار اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ واحد شخص تھا یہاں جو ایک بار بھی شاید اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، مگر پھر اپنا سر جھٹک کر اس نے اپنی توجہ کھانے پر مرکوز کر لی۔ کھانے کے بعد آذر شاہ نے سب کو وہیں بیٹھنے کا کہا۔ آپ سب کا آبدار سے تعارف ہو چکا ہے، مگر وہ آپ سب سے انجان ہے، اس لیے اب ہم اپنی بیٹی کو سب کا تعارف کروائیں گے۔ سب نے آذر شاہ کی وجہ سے اس سے ہیلو ہائی کیا تھا۔ آخر میں سب سے تعارف کے بعد آذر شاہ اب دانیال کی طرف مڑے۔ ان سے ملیے، یہ ہمارے سپوت دانیال شاہ ہیں۔ ہیلو۔ امید نے اسے بھی سب کی طرح ہیلو کیا۔ دانیال کی نظر پہلی بار اس کی طرف اٹھی۔ امید اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے ٹھٹکی تھی۔ وہ بغیر کوئی بات جواب دیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو مجھے گھر سے، بزنس سے یا کہیں سے بھی نکالنا ہوا تو ڈیڈ میں اف تک نہیں کروں گا، مگر مجھ سے اس سب کی امید مت رکھیے گا جو میں نہ کر سکوں۔ وہ سخت مگر آہستہ آواز میں امید پر سے نظریں پھیرتے آذر شاہ کو مخاطب کرتا وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا غائب ہوا۔ آذر شاہ اس کو جاتا دیکھ لمبی سانس بھرتے رہ گئے۔ نور بیگم کے لب پہلی بار مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ آذر شاہ کا ارادہ جانتی تھیں۔ امید کو وہ اس گھر کا پرماننٹ فرد بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہیں یہ لڑکی سخت بری لگ رہی تھی، مگر دانیال کا یہ ری ایکشن دیکھ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ انہیں کچھ نہیں کرنا پڑنا تھا، جو کرے گا ان کا بیٹا کرے گا۔ جو آذر شاہ چاہتے تھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا اب، اور نہ ہی وہ ایسے حالات کبھی بننے دیں گی۔ امید نے ناسمجھی سے آذر شاہ کی طرف دیکھا جو اپنی نظریں چرا گئے۔ آپ جا کر آرام کریں بیٹا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔